सिर से पूरा थान बन के हज़रत जी मिसबाई साहब को नहीं पता लगा कि इस वक्त साढ़े स्टेजा पर की पढ़ना चाहिए। मिसबाई साहब ने फिर यही रट्टा लगाना है हज़रत, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई। ओ कोई खुदा का खौफ खाओ, किहड़ियां मौजा किहड़ियां गुड्डियां हुण हज़रत, कोई खुदा का खौफ खाओ, कोई अपने स्टेजों पर संजीदगी लाओ। अखां जदों मीटियां जमाना सानू रोएगा, भाई तेनू क्यों रोएगा? वो जिन्होंने जेड़े जम्मे नहीं उन्होंने तेनू नहीं रोने, वो डी कंडे ने मर बाबा असी जायदाद आपस में वंडिए। क्या तमाशा स्टेजों पे लगाया है तुम लोगों ने? हजरत साहब छोटी सी बच्ची को पता है क्या पढ़ना है और वो पढ़ रही है, लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आई कि अब क्या पढ़ना है हमने। वही गुड़ियां वही मौजें हजरत। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई, सामने बेनमाज बैठे हैं सारे के सारे, इनको भी साथ पढ़ा रहे। हजरत साहब तखय्युल है किसी बंदे का, शायर का तखय्युल है, खुद भी उसने कोई नहीं बनाई है हजरत। एक तरफ पूरे का पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, एक तरफ शायर है, आपने पूरा कुरान छोड़ दिया, एक शायर को स्टेज पे ले आए आप और बार बार लगे हुए हैं आप हजरत, सारे रल के आप लगे हुए हैं। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई। हजरत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर बात ना हो जो सदा मुतय्यन करे मैं भुगतने को तैयार हूं। आपकी जूतियां सर मेरा होगा। खोलो यूट्यूब हजरत, यहूदियों ने जर्मनी में, यहूदियों ने न्यूयॉर्क में, यहूदियों ने हजरत यूके में रैली निकाली और उन्होंने हाथों में जो बैनर उठा रखे हैं उस पर लिखा क्या है, खैबर वाज योर लास्ट चांस। ओए मुसलमानों, खैबर हमसे छीन लेना, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। वो मोहम्मद थे, वो अली थे, तुमने खैबर हमसे छीन लिया। छीना हुआ खैबर वापस भी लेंगे और तुम्हें वापस लेने देंगे। तो तुसी बह के तसीरा लगे रहो सारे। और हजरत साहब दुबई तक आ गए अगले। हला हजरत पहली बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि वो हमसे छीन नहीं सकेंगे, उन्होंने खोल लेना साढ़े को। लेकिन यहूदियों दूसरी भी सुन लो, मोहम्मद पाक का बेटा आने वाला है, हजरत अली का शेर आने लगा है, फातिमा के गुलशन पाक का वो फूल आने वाला है जिसका नाम महदी है। एक बार तो तुम छीनोगे, लेकिन अल्लाह के फजल से हम फिर तुमसे छीनेंगे बाबा। अल्लाह हाँ जी, मैं पहली बात से इनकार नहीं करूंगा, उन्हें ले लेना हमसे हजरत। वो पोजीशन में हजरत, क्योंकि सऊदिया वालों की तलवारें हजरत अब नाचने के लिए, अब वो तलवारें चलती नाचने के लिए तलवारें हैं हजरत। और इधर भी हजरत जी कोई हमारे हालात नहीं हजरत, लंगर 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 लगे हुए सारे। किधर लंगर, किधर हजरत? और घोड़े भी नाचने के लिए जी, तलवारें भी उनकी नाचने के लिए हजरत। वो कहाँ रोकेंगे उनको, ये नहीं उनको रोक सकेंगे हजरत। और हमारी भी पोजीशन हजरत बस चुप ही पली है हमसे भी हजरत। अल्लाह पुत्र याद रखना, कैमरा सामने लगा हुआ है, असी लंगर वाली उम्मत, असी लंगर वाली उम्मत, लेकिन असी केड़ी उम्मत है? तलवार वाली उम्मत है। साहिवाल वालों, किसी ने अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सोनी जनाब में अर्ज़ की, अम्मा जी हमें ज़रा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पाक घर की को पाक सी बात तो सुनाएं। मफ़हूम है, मनवन बात ऐसे नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल के घर की बात सुनना चाहता है तो सुन। फिर 3 चांद गुजर जाया करते थे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा जलता। साहिवाल वालों, अम्मा आयशा पाक फरमा रही है 3 माह अल्लाह दे रसूल दे घर चूल्हा बलिया, लेकिन जिस दिन रसूल पाक ने पर्दा फरमाया वही पाक घर जिसमें 3 माह चूल्हा नहीं जला, उसी पाक घर में अल्लाह के रसूल की अपनी जाती तलवारों की तादाद 12 लिखी है। चूल्हा बलिया 3 महीने, लेकिन हुजूर पाक कल अपनी जाती तलवारा किनिया सन, तो फिर असी लंगर वाली उम्मत कितों हो गए? असी फिर लंगर वाली उम्मत, हम कौन सी उम्मत है? लेकिन पुत्र सुनियो, जेड़ा भी दिन आंदा है लंगर ही खाते हो, बाकी तो करते कख नहीं। ये 10 मुहर्रम गुजरा, बताओ लंगर खाने के अलावा क्या किया तुमने?
وہ پچھلی شب معراج جو تھی، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا آپ نے حضرت؟ شب برات پہ سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا تھا حضرت؟ رمضان میں وہ جو 30 دن، وہ جو 30 راتیں اللہ نے آپ کو اتنی سونی دی تھی، سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا آپ نے حضرت؟ اس لیے پتر میں ایک ہی گزارش کراں گا، اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی واپس آ جاؤ یارا، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور پتر بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جتنا آپ ہضم کر لیں اور جتنا میں بھی بوجھ اٹھا لوں، ٹھیک ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے حضرت۔ لیکن پتر ایک بات سنا کے میں بات ختم کر لے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت صاحب۔ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، بے نمازیوں کی کثرت ہے، دین غریب ہو گیا حضرت، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے حضرت، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی ہے، ساری پوری۔ بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں حضرت، بہن بھائی کا زنا بھی ہو گیا، پیوتی کا زنا بھی ہو گیا، اللہ معاف کرے، باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آگے بھی کچھ بولنے کو ہے، خود شرم آتی ہے بولتے، کیا رہ گیا پیچھے؟ چھوٹی نشانیاں پوری، اب باری ہے حضرت 10 بڑی نشانیوں کی، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت، ٹھیک ہے۔ لیکن اب پتہ نہیں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے جی؟ 25 کروڑ تو ہم صرف پاکستانی ہیں، 20 لاکھ یا 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو صرف ہماری آرمی ہے، اللہ سلامت رکھے میرے جوانوں کو۔ پولیس والے کتنے ہیں، میرے ISI والے میرے شیر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اتنا اوکھا دور ہوگا حضرت۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جامعہ میں، ایک دن یہی حدیث آ گئی، میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور دعا کی، اللہ مجھے نہ وہ دور دکھانا کوئی بھی، پھر پتہ لگے گا حضرت جی حسینی کیڑا ہے تو یزیدی کیڑا ہے۔ صرف 2 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت، اور پھر بزرگوں نے لکھا پتہ کیوں حضرت صاحب 12,000 بندے بیعت کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قوم تو لنگر پہ لگی ہے، امام مہدی آ کے یہ اعلان تو نہیں کریں گے جی میں گڈی کرائی ہے تو پہلا سلام جا کے داتا صاحب کرنا ہے، دوسرا سلام جا کے بلے شاہ صاحب کرنا ہے، تیسرا سلام پھر پاک پتن شریف کریں گے چل کے، چوتھا سلام پھر جا کے حضرت سلطان باہو پاک دی جناب چ کریں گے، پھر اس تو بعد حضرت اگے نکل جائیں گے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، پھر اگوں نال ہی آپ دے جڑے پوتے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام پیش کریں گے، پھر سیون شریف چلیں گے، پھر سخی سرور چلیں گے، پھر اتھوں گولڑا شریف چلیں گے، پھر اتھوں امام بری چلیں گے، تو آخری سلام کریں گے کھڑی شریف، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ اللہ میں سلام کے خلاف نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہوگا، بیعت کس چیز پہ ہوگی، یا مارنے پہ، اور یا تیسرا آپشن اس میں کوئی بھی ہوگا، اس لیے لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی پاک کی بیعت کریں گے حضرت۔ یہ اللہ پتر کبھی آپ کو اچھی نیت سے ترکی لے جائے نا، بڑی بڑی اچھی نیتیں موجود ہیں جانے کے لیے، تو میں بھی ایک بار گیا، مجھے شوق تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک پہ سلام پیش کرنے کا، کافی وہاں صحابہ علیہم الرضوان آرام فرمائے، تو توپ کاپی بھی میں گیا، تو توپ کاپی میں میوزیم ہے حضرت، مجھے نہیں پتا آپ میوزیم اگر جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے حضرت، لیکن میرے ساتھ تھے حسین بھائی، یہ ڈینمارک سے ہیں حضرت، انہوں نے مجھے سارا توپ کاپی دکھایا حضرت، تو جو سب سے اینڈ پہ لے کے گئے نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس کا آیا حضرت، جب ہم نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، پھر ہم توپ کاپی سے باہر نکل آئے، وہ تھا ایک بڑا سا ریک، اور اس ریک میں حضرت صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں پڑی ہوئی تھیں حضرت، ان تلواروں میں جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی،
اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، صدیق اکبر پاک کی تلوار، عمر فاروق پاک کی تلوار، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار، اور پھر مولا مشکل کشا کی تلوار ہے۔ اور حضرت میں بس جس بات پہ بات ختم کرنے لگا، ان تلواروں میں حضرت صاحب ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضرت۔ اور پتہ حضرت کتابوں میں اس تلوار کا وزن کتنا لکھا ہوا ہے؟ 35 کلو۔ بڑے بڑے جوان موجود نے پاکستان میں حضرت جی، عوان برادری بڑے بڑے جوان نے، تلا گنگ سائڈ تے جاؤ مل دیئے، میری گجر برادری بڑے بڑے سونے جوان موجود نے، ہیں جی، بٹ بڑے بڑے جوان نے، رائی پتر بڑے بڑے جوان نے، جٹ پتر بڑے بڑے، راجپوت بڑے بڑے جوان، بڑے ہیں جی، میں اب کتنے نام لوں، سونے جوان بستے ہیں۔ لیکن شاید پتر پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا جوان ہو جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے بھی اور پھر اس کو لہرائے بھی، پھر اس کو چلائے بھی، پھر اس سے کافروں کی گردنیں بھی اڑائے۔ اور یہ صرف 35 کلو کی صرف نہیں تھی، لکھا ہے کہ صرف احد شریف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ وہ صرف 35 کلو کی نہیں تھی، وہ چلتی بھی تھی۔ اور پھر دوسری بات حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ اور سائی والا لے 40 کلو 70 کلو وزن تھی امیر حمزہ پاک دی تلواراں ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر اللہ کے رسول کی سونی آنکھوں سے بڑے آنسو گرے تھے۔ اور پھر حضور پاک نے جس طرح اپنے چاچے کو یاد کیا، سنانے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ سب سے پہلا جنازہ شہدائے احد میں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا گیا۔ جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ اٹھانے لگے آپ کے جسد اطہر کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کو نہ اٹھاؤ، بلکہ ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت جی وہ پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں، جڑا، لکھا ہے اتنے جڑے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کرتے تھے۔ پتر اسی لنگر والی امت کوئی نہیں ہے، اسی کیڑی امتاں یاد نہ لیا ہے، لیکن اسی بنا لنگر علی چڑھی ہے، لنگر ہی لنگر ہے۔ وہ فلیکس پڑھو تو اتنا بڑا نام میرا نہیں لکھا ہوتا جتنا بڑا لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا۔ میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوں، پوچھا صحیح میں بھائی یہ خصوصی تو کی مراد ہے، اور خصوصی یہ نہیں، خصوصی لنگر وہ ہے۔ اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اللہ کی طرف آؤ، حضرت سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو۔ پتر بولنے کو بڑا کچھ ہے میرے پاس، لیکن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہونا۔ 12,000 بندے نکلنے نہیں 2 ارب بچوں، اور پھر لکھا ہے وہ 12,000 اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ اور میں نہیں پتر حساب کر کے چلو کر لینے ہیں کس دن بہ کے، اگر 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے، اور پیچھے جو بچیں گے۔ اس لیے پتر اللہ والے پاس آؤ، اپنی نمازیں پوری کرو، اور پتر کو لبو اللہ والا، انہوں ویزے لوں نہیں کہنا، لگنا ہوئے گا تو لگ جائے گا یار، انہوں صرف ہے کہ وہ حضرت منو اللہ والو دسو، منو اللہ دے کول کرو حضرت۔ جس دن پتر ہماری پیری مریدی میں یہ نصیحت واپس آ گئی نا، یہ سارے ٹشن ویسے ختم ہو جائیں گے۔ میں آخری بات جی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جس دن ہماری پیری مریدی میں نصیحت، ہم صرف پیر صاحب کے لیے پاس اس لیے جائیں گے، پیر صاحب اے صاف کرو، ادھر جو دنیا دی محبت آٹومیٹک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں تو پتر یہ قد شاغفہ حبہ محبوب قدموں میں یہ چلتے رہیں گے تماشے۔ میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا، بس آخری بات جی، تو جتنے یہ درس نظامی پڑھے حباب ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ خط سونا ہو۔ اللہ جتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں تقریباً سب کا ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت، فالا فالا والو والا دربا 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 نصرا نصرا نصرو نصرا، اتنی گردانیں وہ لکھ کے آٹومیٹک سب کا ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن میں پھر بھی جب لاہور پڑھتا تھا تو بالکل قریب حضرت ایک سلسلہ علیہ قادریہ شریف سے وابستہ بزرگ تھے، تو ان کا پریس تھا، تو میں عصر کے بعد نہ ان سے مشق کرنے جایا کرتا تھا۔ حضرت صاحب 1.5 سال کا ان کا اور میرا ساتھ گزر چکا تھا۔ 1.5 سال میں مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، کبھی انہوں نے نام ہی نہیں لیا،
اتنا راضی برضا بندہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. بھائی میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، اتنے بڑے شیوخ سے وہاں. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تھے. مجھے کبھی کہتے بھائی مفتی صاحب سے دعا کروانا. میرے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب وہاں تھے. کبھی مجھے کہتے کہ وہ بابا جی سے دعا کروانا. عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تھے. ظہور احمد سیالوی صاحب وہاں تھے. اتنے بڑے شیوخ. ابھی میں نے آدھے نام بھی نہیں لیے حضرت کہ مجھے کبھی کہا ہو کہ بھئی مدرسے جائیں گا تو میرے لیے دعا. کبھی حضرت صاحب 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا. تو کیسے پتہ چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی. ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس ہم نے سائڈ پہ رکھی. حضرت محفل ہو گئی. حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے اور دوست کی دعوت تھی. وہ بھی محفل میں آ گئے. جیسے ادھر کوئی بزرگ آ جائے فلیکس وغیرہ میں ان کا نام نہ ہو تو وہ آ جائیں حضرت. تو وہ پہلی نشست ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی. اب دوسری بھی ختم ہو گئی تو اب باری آئی دعا کی. ظاہر ہے جب اگر کوئی بزرگ آئیں گے تو دعا کے لیے تو ان کو ہی کہا جائے گا، اس لیے ادھر بھی دعا کے لیے ان کو ہی کہا گیا. تو جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو حضرت کے دوست بولے جن کے پیر صاحب تھے. وہ کہتے ہیں جی حضرت کی شادی کو اتنے سال ہو گئے تو حضرت کی اولاد نہیں. 1.5 سال بعد انہیں پتہ چلا وہ بھی کسی کی زبان سے. وہ نہیں بندہ بولیا کوئی بھی. میں حیران ہوا وہ 1.5 سال کا ساتھ کبھی بندے کی زبان پہ آیا ہی نہیں ہے. اتنا راضی برضا. بہرحال وہ پیر صاحب نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے بھی اٹھائے، سب نے اٹھائے، لیکن انہوں نے اٹھائے نہیں. وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے. کہیں دعا کرتے کرتے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی قادری صاحب کی. تو ان کو اس بات کا غصہ لگا بھئی تیری اولاد نہیں آتی چکے نے تو آتی نہیں چکے. انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ملے بغیر اٹھ کے وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے ظاہر ان کے پیر صاحب ناراض ہوئے تو وہ بھی اٹھ کے. میرے تو استاد تھے جی، میں تو جو بھی تھا میں نے تو سلام لینی تھی. میں نے سلام لی، میں بھی چلا گیا. اب دوسرے دن میں آیا ہوں، حضرت نے مجھے کچھ سبق دیا اور میں بیٹھ کے نا وہ لکھ رہا تھا تو حضرت کا موڈ اچھا تھا. تو کل والی بات میرے اندر کھٹک رہی تھی تو میں نے حضرت سے پوچھا. میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو جب میں نے اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. نہیں، شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، طریقت کی بات ہو رہی تھی. فرماتے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے. تو فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ آج حضرت یہ انداز بندگی ہمیں میسر ہے. پیر صاحب نے یہی تو انداز سکھانا تھا مریدین کو. حضرت تو مصباحی صاحب نے کی کیتا حضرت تویزاں دیاں کرا لیاں فوٹو کاپیاں ونڈی جاندے نے. حضرت اے 11 بجے ساڑنا ہے یا 4 بجے ساڑنا ہے، یہ مغرب تو بعد ساڑنا ہے تو شاہ تو بعد اپنے آپ کو اگ لا لیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا کام تھا سکھانا، میرا یہی کام تھا سکھانا. لیکن کیا ہے حضرت، میں پتر اتنا ہی کہوں گا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا. میں پتر دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آ جائے. حضرت صاحب پاکستان کدھر کھڑا ہے تو ہے تھوڑی سی بھی سنجیدگی. میرا کام ہے حضرت صاحب ان لوگوں کو حسینیت سکھانا. خوب حضرت دھڑلے دار تقریر کر کے تقریر میں روک کے ان سے پوچھتا ہوں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلارو. ان پہ بھی بلے بلے ہے، سارے ہی ہاتھ کھلار دیتے ہیں. میں اس پہ اپنے پاس سے بھائی کچھ نہیں بولوں گا، ہمیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ دے دینا. ہاں اگر کسی ناسبی یا کسی خارجی سے متھا لگ گیا تو ہم ادھر دبا کے کہیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں. اگر کسی ناسبی یا خارجی سے متھا لگ گیا پاویں میری داڑھی نہیں پاویں میں جویں دا وی ہاں لیکن اتھے میں دب کے آکھاں گا کہ میں حسینی ہوں کیونکہ بات کوئی اور ہے. لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں. بھائی ساہیوال والوں کوئی شخصیت پرستی میں نہ جاننا، آپ کے دل پہ دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بس مجھے اتنا بتا دو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو اس ویلے ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے. کیوں بھائی کاکی ہو نہیں اٹھ جایا کرو نا. اگر مصباحی صاحب پوچھیں تو مصباحی صاحب کو آگے سے کو مصباحی صاحب پکا حسینی ہیں
لیکن جب پوچھنے کی گل کرتے ہو تو شرم آن رہی ہے. نہ فجر پڑھی ہے، نہ زور پڑھی ہے، نہ اثر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ شاہ پڑھی، تو شرمندگی بھی کوئی نہیں. میں کہڑے منہ ہاتھ کھلا رہا، میں حسینی. پتر کرو، سیکھو یار، اپنا محاسبہ کرو یار. ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، حضرت عمر نہیں موجود تھے، تھوڑی دیر بعد آئے. جو صحابی موجود تھے ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے، فرمایا میں نہیں موجود تھا. اللہ کے رسول نے جو جو منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں، بتا عمر میں تو نہیں کو موجود. خدا دا واسطہ انہاں گلاں چوں باہر آؤ. بڑو حسینی پتر، لیکن پتر بے نمازی حسینی ہو سکتا، کم تولنے والا حسینی ہو سکتا، دھوکہ دینے والا حسینی ہو سکتا، ماں باپ کا گستاخ حسینی ہو سکتا. یہ باتیں میری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں اور بڑے فخر سے میری قوم ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے. ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں. پتر حسین کا انکار کر کے ایمان کیسے بچاؤ گے؟ کوئی انکار نہیں، نوکروں کے نوکر ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے تو میں کیسے اٹھ کے کہہ دوں میں حسینی ہوں؟ اگر مصباحی صاحب پوچھے اٹھ کے کہو مصباحی صاحب پکا حسینی. لیکن اس ٹائم میں شرم آن رہی ہے. نہ میں فجر پڑھی، نہ زور پڑھی، نہ اثر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ شاہ پڑھی. میں کہڑے منہ نال کہوں میں حسینی ہوں؟ اس لیے تو پتر ہم نے آپ کو غلط بتایا. یہی تو پھر نتیجہ نکلا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ محفل میں یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جاؤ تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دودھ کی سبیل بانٹ دو تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ حسینیت اتنا سستا کام ہے کہ ایک دیگ چاولوں کی پکاؤ اور حسینی بن جاؤ؟ اور نہیں بھائی، صرف سبیل لگانے سے حسینی نہیں بنتے، صرف چاول بانٹنے سے حسینی نہیں بنتے. حسینی بننے کے لیے وقت کے یزید کو للکارنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک تھے حسینی، اے سارے لانگریے تے زبیلیے نے، اے تھے حسینی. چیخ چیخ. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ چلو، کسی ایم این ایم پی کو پھینٹا لگانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا. صرف حسینی بنو، سارے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت صاحب جنی دیر کتی چورانا نہ رلے گھر لٹیا جاتا. ایک گھر تاں ہی لٹیا کہ 25 کروڑ کتیاں رل گئی نے. اے پاکستان تاں ہی لٹیا گیا کہ 25 کروڑ چوراں نال. پتر کوئی سیاسی جماعت نہیں، دور دور تک کوئی نہیں. یہ اللہ کا فضل بول رہا ہے. یہ سینے میں میرے مرشد نے جو دلیر دل رکھا وہ بول رہا ہے. میں نے تو کوئی چوکا لے گا، میرے سے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا ہے. کوئی میری جماعت نہیں، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور میرے مرشد ہے. یہ اندر درد بول رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں بول رہی. یہ دین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جن در کتی نال نہ رلے نہ رلیاں پتر سی. میں بس آخری بات، یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں، یہ میرے ٹی ایل پی والے میرے شہر ادھر موجود ہیں. ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، ایمین نہ بات گل کسیٹ لئیو، شیطان بھی موجود ہوتے ہیں نا حضرت. وہ سیالکوٹ میں ایک سیٹ تھی حضرت خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں، وہ عثمان ڈار والا جو معاملہ تھا، وہ نہیں تھا کو کھڑا ہو رہا. والدہ نے وہ کاغذ جمع کرایا، ریجیکٹ ہو گئے. بیوی والا معاملہ، وہ بچے سارے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی جمع کراؤ. میں یار میں فقیر آدمی ہوں. وہ مجھے آگے سے پڑھانے سمجھانے لگ پڑے. حضرت جی میں کیا پترا تیرے من کے میں کھلونا تو کدی بھی نہیں، چل خیالی طور تے کھلو جانے ہیں، لیکن انہوں نے منو ووٹ دینے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں منو پتہ ہے بنا بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ووٹ پھر بھی دینا. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ میں تجھے میں بھی بتاتا ہوں. مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا کسی کا منڈا چرس ویچتا پھڑ کتا تو میرے کو آیا حضرت صاحب ووٹ دیتا چھڑاؤ، میں چرس والے چھڑان جڑانا. انہوں نے کہا حضرت نہیں. میں حضرت جی تھوڑے جو کسی کی کڑی کا میرٹ نہ بنیا تو تسی مینوں آ کے کہو کسی کا حق کھاؤ تو چل کے ساری دھی داخل کراؤ. میں داخل کران جانا ہے تو میں پھر تسی مینوں ووٹ کھانوں دینا، کیونکہ ہم خود چور ہیں. اس لیے ہمیں بندہ بھی وہ چاہیے جو چوری میں ہمارا ایسی. پتر میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اسٹیجوں پہ اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بڑھوں. ان کا قصور ہی کوئی نہیں، قصور تیرا ہے. تو چور ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے پتر اسٹیج آتے ہوں دیکھو پتر سارا پاکستان بک گیا یار. سڑکاں بک گئی، موٹر بھی بک گئی، وہ ایئرپورٹ بک گئے. پتہ نہیں جب آپ خبریں سنتے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا.
کہ راتی میں رون آتا ہے حضرت بھی میں خبر سو میرا پاکستان بکر 90,000 تیاں دیاں عزتاں لٹیاں کئی لاکھ حضرت جی شہادتاں ہوئیاں تمہیں کیا پتا حضرت پاکستان کیسے میں ایک مہاجر کا پتر اور میں نے اس مہاجر کو ہجرت یاد کر کے اتنے بڑے آنسو پھینکتے ہوئے دیکھا ہوئے اسی ہجرت کی تھی یہ پتر میں مہاجر دا پتر کشمیریاں بچوں میں تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا تھا انہوں نے حضرت صاحب ساڑی ایک بیبے سی مائی ہجرت کر دیا نا وہ دے ہتھوں دا پتر کو کھو کے لے گیا سی حضرت جنہی دیر پتر بیبے جیوندی رہی ہے بیبے نے گھر دا دروازہ کسی نے بند کرن دیتا کیونکہ 2000 سے پیچھے کا پاکستان اور تھا جیسے ہم یہ 2000 میں داخل ہوئے پاکستان کے رنگ بدل گئے ٹھیک ہے پہلے دروازے بھی کھلے رہتے تھے کچھ نہیں ہوتا جب سے یہ 2000 شروع ہوا اتوار ہی بدل گئے سارے جی حضرت جی کسی نے راتی دروازہ بند کرنا بیبے اٹھی کیتے بیبے نے سارا ملہ سیر تے چک لینا دروازہ کیوں بند کیتا وہ بیبے لات نہیں ٹھیک رہے وہ نہیں بوئے کھولی دے کچھ اور اندر آ جائے گا تو بیبے نے کو اپنے منڈے دا نام لے کے روپنا میں تاں کھلا رکھنی ہے کہ میرا منڈا آئے تو بوہ وے کے واپس ہی نہ ٹوڑ دے تعلق ہی پتہ پاکستان کی بڑھے جب کبھی میرے والد صاحب ہجرت کی باتیں سنایا کرتے تھے میرے پیو دے تھوڑے بھی دے سے انہوں کہتے ہیں سلیمان اسی بادشاہ سے پیچھے کشمیر ویچ جب ہم وہاں سے چلے کئی سو بھینسیں تھی کنا جو والیاں سن ہتھاں جو چوڑیاں سن کتے کو سکھ آ گیا چوڑیاں لا کے دیتیاں بچے بخش دے کتے کو ہندو آ گیا حضرت جی 50 مجھاں پھڑا چھڑیاں میرے بچے بخش چھڑ کتے کوئی سکھ آ گیا حضرت انہوں کنانیاں والیاں لا کے دیتی ہیں میرے بچے بخش چھڑ کہتے جب پاکستان میں داخل ہوئے کنگلے ہو کے داخل ہوئے اور میرے والد صاحب بتایا تھے کئی سال ہم نے اس طرح گزارے کہ تنبیہ ہوندی ماں قمیض یعنی لمبی کر کے سواندی ہوندی سی کہ وہ تنبیہ دا کام دیندی سی میں نے سنا وہ اپنے والد سے کہ پاکستان کیسے بڑا تھا تو جب میں خبرہ نے سننا نا اینکر کہندی ہے کہ جی ان پی ہے یہ بھی نکل رہی ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ کے لیے تو تماشا ہے یہ 14 اگست پہ کیا تماشا کیا کڑی خوشی کے واجب جان دے ہو شرم مر گئی ہے غیرت مر گئی اس دکاندار دی بھی مر گئی تو خریدن والے دی بھی مر گئی اور دکانداروں تسی غیرت کر لو یارا وہ 5000 یا 10000 واجب ویچ کے جڑے کمائے سن اور میرے کو نہیں لندا آ کے یار لیکن جڑا تیرے کو واجہ خریدن آندا انہوں کہندا ہوئے حالات واجب جان والے نے حضرت صاحب بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا بل دینے کے پیسے نہیں بچے نے پوری فیملی سبیر نہر میں چھلانگ لگا دی بل دینے کے پیسے نہیں یہ ڈاکٹر توقیر صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے حافظ آباد میں پروگرام کیا بچہ ہمارا وہ ریل گاڑی چلاتا ہے حضرت اس نے مجھے خود ویڈیو دکھائی بندے کے ہاتھ میں بل ہے دینے کے پیسے نہیں آگے سے لین گاڑی آ رہی تھی پٹری میں لیٹ گیا سر ادھر ہو گیا تاڑ ادھر ہو گیا کس بات کے بجائے آپ نے 14 اگست خدا دا واسطہ اوہتے جو ہے نے سو ہے نے اسی بھی ہونا تو وقت اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو وما علینا الا البلاغ المبین